अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, गुलजार अहमद साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया तमाम हुकूमतों को, सूबाई और वफाक को भी, कि जी आप बाजार, छोटी मार्केटें बंद नहीं कर सकते। कराची में पहले ज़ैनब मार्केट खुली और उसके बाद दोबारा सील कर दिया गया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि वहां पे गरीब लोग जाते हैं, आप उनकी भी शॉपिंग बंद करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी एसओपीज जो है उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, तो जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद कराना आपका काम है और इसको इंश्योर करें। और आज नाज़रीन, जो पूरे पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स थे उनको भी खोल दिया गया। क्या वो एसओपीज पर अमल दरामद करा सकेंगे? क्योंकि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो बंद कंपाउंड्स होते हैं और उसके अंदर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, कोई इतना हवा का, फ्रेश एयर का आना जाना भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एसओपीज इंप्लीमेंट करवाना इनकी शॉपिंग मॉल्स की जिम्मेदारी होगी। छोटी मार्केटें, और फिर अब ये भी फैसला किया गया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि हफ्ते इतवार को भी जो बंद करने का फैसला किया गया था कि छोटी मार्केटें या बाजार बंद किए जाएंगे, उनको खोला जाए। और इसमें मंतक भी समझ आती है नाज़रीन कि अगर आप 24 घंटे और 24/7 दुकानें खोले रखें पूरे हफ्ते और 24 घंटे खुले रखें, तो लोगों का रश भी कम हो जाएगा और एसओपीज पर अमल दरामद कराना भी आसान हो जाएगा। जब भी कोई जाएगा और वो देखेगा कि रश ज्यादा है, वो उस वक्त मार्केट नहीं जाएगा और वापस आ जाएगा। इससे एक तो ये है कि थोड़ा सा रश पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये अब फैसला अपनी मार्केट्स वालों ने भी करना है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं 24 घंटे दुकानें खोलने का। ईद के दिन है। फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची पोर्ट पर इतना ज्यादा सामान पड़ा है, 2 महीने से आपने पोर्ट नहीं चलाई, और यह सामान अगर समुंदर में फेंकना पड़ गया तो इसका नुकसान कौन पूरा करेगा। ये दूसरा, उसके बाद फिर आज एनडीएमए के ऊपर भी काफी सवालात उठाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 500 अरब रुपए मरीजों पर खर्च किया है बकौल एनडीएमए के हुकूमत के, तो फिर हर मरीज तो करोड़पति हो जाता। क्या 25 अरब से आप कसीरुल मंजिला इमारतें बना रहे हैं? नुमाइंदा एनडीएमए ने कहा पूरी रकम नहीं मिली, इसमें दीगर अखराजात भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करवाऊं, मैं आपको आज की कोरोना के फिगर्स दे दूं जो इस वक्त तक मेरे पास मौजूद हैं। इस वक्त टोटल तादाद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड केसेस की 42,125 हो गई है। पिछले 24 घंटे में नई केसेस की तादाद तकरीबन 2000 हो गई है, और अब आप ये देख रहे हैं कि एकदम ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है, जहां 400, 500, फिर 1200, 1000, 900 और अब ये 2000 तक आ गया है नंबर के 24 घंटे के अंदर नए रजिस्टर्ड केसेस वो इतने हो गए। अमवात की तादाद 903 है और 11,922 मरीज जो हैं वो सेहतयाब होकर वापस घरों को जा चुके हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 30 लोगों की अमवात हुई हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 13,925 नए टेस्ट किए गए हैं, जिसके साथ मजमूई तादाद टेस्ट की जो है वो 3,87,335 हो गई है। सिंध में 16,377 केस हैं, पंजाब में 15,346, इस्लामाबाद में भी अब 1000 के करीब नंबर पहुंच चुका हुआ है, बल्कि 1000 हो चुका हुआ है। और बलोचिस्तान में 2,692, केपी में 6,061 और एजेके में अब 112 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 540 हैं। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त सूरत हाल कोरोना वायरस के केसेस की कि पिछले 24 घंटे में 2000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हो गए हैं, जब 42,100 से ज़्यादा तादाद हो चुकी हुई है। अपने मेहमानों से तारुफ करवाता चलूँ। इस्लामाबाद पर मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास आफरीदी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, कराची से स्काइप पर मेरे साथ हैं। और सरदार यासिर अलियास साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन, ये मेरे साथ भी स्काइप पर मौजूद होंगे। और हम कोशिश करेंगे शुएब मियाँ जो पैट्रन इन चीफ हैं कार डीलर्स फेडरेशन लाहौर, उनसे भी बात करें, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से और जो शोरूम्स भी बंद हैं। और
اس کے ساتھ ساتھ ہم اویس قادر شاہ صاحب جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ سندھ نے کہا ہے کہ جی ہم عید کے بعد ٹرانسپورٹ کھولیں گے، اور ٹرینوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سردار یاسر الیاس صاحب سے بات کر لیتے ہیں شروع میں کہ یاسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب شاپنگ مالز تو اجازت تو مل گئی ہے، آپ لوگ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد کرا سکیں گے؟ کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ جب کسی کوئی اجازت مل جاتی ہے یا کھل جاتی ہے تو اس کا وہ مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اتنی بڑی کوئی تھریٹ نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور عوام جو ہے وہ بغیر ایس او پیز کے شاپنگ مالز، مارکیٹس، بازار، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا اور جس کی وجہ سے کرونا وائرس میں بھی نمبر بڑھ گیا، تو آپ لوگ کیا انشور کر سکیں گے؟ السلام علیکم۔ فرسٹلی تو آل پاکستان مال ایسوسیشن کے بہاف سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تہہ دل سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، خاص کر کے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا، جن نے انیشیٹو لیا اور یہ نوٹس لے کے انہوں نے انسٹرکشنز دیے کہ سب مالز کو اوپن کیا جائے۔ سیکنڈلی جو امپلیمنٹیشن آف پالیسیز کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ مالز میں آپ کے جو بیسک سروسز تھی، جس میں آپ کی سپر مارکیٹس تھی، بینکس تھے، بک اسٹورس تھے، وہ 2 منتھ سے اوپن ہے۔ تو آن ایوریج پر مال تقریباً 1000 بندہ ویسے بھی وہاں پہ آ رہا تھا، اور یہ جو ایس او پیز ہم نے ڈیٹیل ڈیفائن کر کے کمپریہنسو پلان میں ہم نے سبمٹ کیا تھا حکومت پاکستان کو، یہ 2 منتھ سے آلریڈی ان افیکٹ ہے، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے، وہاں پہ انٹرنس پہ آپ کے تھرمامیٹر کے تھرو اسکیننگ ہے، پھر تھرمل کیمرے کے تھرو آپ کی باڈی پوری اسکین ہوتی ہے، پھر ٹیمپریچر اسپائکس، اس کے بعد پھر آپ کو روکا جاتا ہے چیک اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا، اس کے بعد آپ مال میں آتے ہیں۔ تو یہ ملٹیپل لیئرز ہیں، اور پھر مال کے اندر الگ سے آپ کو 200+ سی سی ٹی وی کیمراز واچ کر رہے ہیں، 200+ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے، اور آلموسٹ 1000 بندوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کے پاس آپریشنز کے لحاظ سے، ہاؤس کیپنگ ملا کے جو انشور ایس او پی فل افیکٹ ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ لوگ کمپلائی کریں۔ آؤٹ لیٹس کے اندر بھی ہم نے وہی ایس او پیز امپلیمنٹ کیے ہیں، بہت اسٹرنجنٹ پروٹوکالز ہیں۔ آؤٹ لیٹس ہر 2 گھنٹے بعد ڈس انفیکٹ کی جائیں گی، جو آپ کے سیلز اسٹاف ہوگا ہر ٹرانزیکشن کے بعد اپنے ہاتھ سینیٹائز کرے گا، سو اٹس ویری الیبریٹ۔ اور جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں، ہماری جو اسکل ہے وہ ہے اسکلڈ ہیومن ریسورس کی۔ دیکھیں آلموسٹ 8-10 سال سے ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں، اور مالز کلیکٹیولی ایک انڈسٹری ہے۔ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اوور 20 مالز آف پاکستان، جو کہ کئی لاکھ لوگوں کو امپلوائے کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور ان لوگوں کو ہم نے اوور دی ایئرس بلڈ کیا ہے۔ تو ہم ایونٹس جو ہیں ریگولرلی کرتے ہیں، چاہے وہ سیلز ایونٹس ہوں، سیلز پروموشنز ہوں، سیزنل ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہم کرواتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد میں ہسٹری آف پاکستان میں فرسٹ ٹائم غلاف کعبہ کا ایگزیبیشن کروایا تھا، آن ایوریج پر ڈے 80,000 کا فٹ فال آیا تھا۔ سو یہ جو آپ کا ایشو کریٹ ہوا تھا مال میں کیوس کا، اس کی 2 مین ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالز بند تھے، مالز اگر کھلوا لیتے تو آپ کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈسپرس ہوتا، بیلنس آؤٹ ہو جاتا، تو آدھے لوگ باہر بازاروں میں جاتے ہیں، آدھے شاپنگ مال میں آتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے بہت لمیٹڈ ٹائمنگ دی ہے لوگوں کو، تو اگر آپ دیں گے فل ڈے دے دیں گے، آپ 24 آورس کی بات کریں، آپ تو اگر 12 گھنٹے بھی لوگوں کو دے دیں تو لوگ کمفرٹبلی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک دس از اے ویری جنرس آفر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کو اوپن کرنے کی پرمیشن دی جائے، کیونکہ 2 مہینے سے تو وہ بند تھے۔ اور سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ نمبر آف ڈیز، آپ دبئی کو ایگزامپل لے لیں کہ دبئی میں آپ کے مالز دن کو 12 سے لے کے رات کے 10 تک کھلے ہیں، اور ویکینڈ کو 12 سے لے کے 12 تک کھلے ہیں۔ دبئی یہ چیز کر رہا ہے، آپ کے یو ایس میں سارے مالز کھلے ہیں، یورپ میں کھل رہے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم نے اتنی ڈیلے کیوں کی؟ لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن آف پالیسی کی بات ہے، یقین کریں گے ہم آلموسٹ ابھی تک 2 آورس ہو گئے ہم اوپن ہیں، اور آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کس اسپرٹ کے ساتھ فل انفورسمنٹ کی جا رہی ہے ایس او پیز کی، اور ایک وائلیشن۔ یاسر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے شاپنگ مالز کے اندر ان کا سامان بھی خراب ہو گیا جب کھلے، دنیا بھر سے سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں، تو آپ لوگوں کو کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ کے جب شاپنگ مالز آج شٹرز جب اوپر ہو رہے ہیں تو کوئی لوگوں کا نقصان کا کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہے؟ کوئی پتہ لگا ہے کہ کتنے لوگوں کا کوئی سامان خراب ہو گیا؟ کیونکہ اگر بہت دیر سے اگر نہ کھلی کوئی چیزیں تو آپ لوگوں کو کچھ اطلاع ہے، اور اس کی ایسٹیمیٹ کیا ہوگی کوئی نقصان کی؟ دیکھیے اس میں جو مین ہمیں لاس ہوا ہے وہ ہوا ہے ہمارے جو آرٹیکلز وہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور جو نہیں سیل ہو سکے، کیونکہ یہ سیزنل اسٹاک ہوتا ہے، خاص کر کے جب ہم کلودنگ کی بات کرتے ہیں۔ اب موسٹلی آپ ونٹر کا اسٹاک دیکھیں تو وہ سمر میں تو آپ نہیں بیچ سکتے۔ جو ہم بات کرتے ہیں لاس کی، وہ ہم مالز کے رینٹ کے لحاظ سے بات کریں، کیونکہ آپ کا 2 منتھ سے جو لاک ڈاؤن تھا، آپ کے ٹیننٹس آپ کو رینٹ نہیں پے کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی بزنس نہیں کیا۔ کلیکٹیولی اکراس پاکستان بلینز کے حساب سے اربوں کا لاس ہے، یہ جو رینٹس کا لاس ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی لے آف نہیں کیا، ان کی سیلریز میں اپنی جیب سے دے رہے تھے۔ جو آرٹیکلس خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں،
یہ ہو نہیں سکتا ہمارے مالز میں, کیونکہ ہمارے مالز کی جو بیک اینڈ آپریشن تھے وہ چل رہے تھے. ہم اپنے ایچ ویک سسٹمز, چلرز, پینٹ, کلیننگ, ڈیٹیلس جو ہم کام کرتے تھے, جو ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کنونشن بیس پہ کیونکہ ہم بند تھے, تو ہم نے وہ کام سارے کیے ہیں. ہمارے جتنے ٹیننٹس ہیں ان کے پاس ایکسس تھی اپنی آؤٹ لیٹس کی, اگر وہ آ کے اپنا اسٹاک پیک کرنے چاہتے تھے یا ری ڈسپلے کرنا چاہتے تھے یا کسی اور جگہ پہ موو کرنا چاہتے تھے. تو یاسر آپ اپنے مال کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل جتنے بھی پاکستان میں بڑے شاپنگ مالز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے پاکستان مالز کی ایسوسیشن کا حصہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو 20+ مال ہیں, جس میں آپ کے کراچی کے بڑے مالز ہیں, لاہور کے بڑے مالز ہیں اور اسلام آباد پنڈی کے آپ کے بڑے مالز ہیں. ان کے اندر الحمدللہ کلیکٹیولی ہمیں ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے جو ایئر کون سسٹمز ہیں وہ بیچ میں چلتے رہے, کیونکہ ہم ان کی سروسنگ بھی کرتے ہیں. جو پکچرز ان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی پرٹیکولر ایریا ملیشیا میں کسی کے لیدر شاپ کی پکچرز تھی, جس میں ہم نے دکھایا کہ لیدر خراب ہوا ہے, لیکن that could have been 6 months, could have been 1 year, کیونکہ آپ کے 1-2 مہینے میں لیدر اتنا خراب نہیں ہوتا. خاص کر کے پاکستان میں تو آپ کا ٹیمپریچر بھی ابھی اسپائک نہیں ہوا, ابھی تو پیک پہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے ہم ابھی پہنچ رہے ہیں آگے. صحیح. یاسر بہت بہت شکریہ اینڈ وی وش یو گڈ لک کہ آپ کے آپریشنز اب کھل رہے ہیں دوبارہ اور آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. عباس آفریدی صاحب, ملک یقیناً ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے, معاشی مسائل ہیں, سب کچھ ہے. اب اس قسم کے فیصلے آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں نہیں بند کر سکتے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم کس طرح کوشش کریں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ بھئی یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, کیا کرے حکومت؟ مطلب اگر وہ ایک طرف ان کی مدد کرنے کو جاتی ہے تو دوسری طرف نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی وقت پہ کرنے کی. اگر ہم وہ فیصلہ جو دیر سے کیا تو کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ فیصلہ نہ کیا جائے. وقت پہ فیصلے کرنا بہتر ہوتا ہے. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہمیشہ فیصلے نہیں کیے جاتے, دیر کر دی جاتی, جو اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے پورے معاشرے کو. آج ہم اسی سوچ کے ساتھ یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی بات کی اور یہ بات بہت عام ہے کہ جی 4 دن بازار جو ہیں کھلے ہیں اور 3 دن بند ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ 3 دن جو ہے کرونا جو ہے وہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اور 4 دن بازار میں پھرتا رہتا ہے. مطلب اگر اسٹیٹ نے بندوبست کرنا ہے تو یا 7 دن کا بندوبست بند کر کے کر لے یا کھول کے کر لے. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم کرونا ہے اور ایک ٹائم کرونا نہیں ہے. بدقسمتی سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب کرونا کی وبا جنوری میں کدری ایک شروع ہوئی تو ایک ڈیلیگیشن پاکستان سے پریزیڈنٹ صاحب کے نمائندگی میں گئی اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں چائنا میں رکے رہے اور ان کو یہاں نہیں چھوڑا گیا چائنا نے کہ یہ وبا پاکستان میں نہ آئے. ہمیں اطلاع دی گئی اور یہاں سے پریزیڈنٹ کی نمائندگی میں ایک ڈیلیگیشن گئی چائنا, ان کو بریف کرنے میں چائنا گورنمنٹ نے ان کو بلایا اور ان کو بریف کیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ پاکستان کو کیا کیا انیشیٹو بارڈرز پہ لینی چاہیے اور ایئرپورٹس پہ کیا لینی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں یہ وبا نہیں آئی تھی, دنیا میں یہ چل پڑی تھی, پاکستان میں اس کی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کو چائنا نے روک لیا تھا. بالکل روک لیا, لیکن عباس آفریدی صاحب یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ جی آپ معلومات کہ ان کو بلایا ہی اور وہ گئے اس لیے تھے کہ ان کو بتانا تھا کہ آپ لوگ بچ سکتے ہیں. آپ ان کی ڈیٹ نکال لیں, کرونا آ چکا تھا اور وہ سرکاری دورے پہ تھے, آپ تاریخ نکال لیں. وہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ گئے تھے, سرکاری دورے پہ گئے تھے اور لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے کہ ان حالات میں ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا, پھر وہ چلے گئے سارے معلومات لیے واپس آئے اور اس کے بعد پاکستان میں کرونا نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم 30-40 ہزار 50 ہزار لوگوں کو اپنے پاکستانیوں کو تفتان میں ان کو اچھی طرح نہیں رکھ سکے, ان کا ادھر ہم نے خیال نہیں کیا, ایئرپورٹوں پہ ہم نے اپنے پاکستانیوں کا خیال نہیں کیا کہ پاکستان میں یہ وبا کو ہم روک سکتے تھے. کم تعداد میں بندوبست کرنا تھا, کم خیال رکھنا تھا, لوگوں کو اچھے ہوٹلوں میں رکھنا تھا, 20-20 دن پاکستان اس وبا سے بچ جاتا. لیکن کیوں وبا سے نہیں بچا وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم شاید ہم وہ کیپیسٹی یا وہ ول نہیں تھی کہ ہم اس کرونا کو روکتے, اور وہ پہنچ گیا جو اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی تھی کم لوگوں کو. ابھی جب پہنچ گیا اور ہم نے گھر گھر اس کو پھیلا دیا ہے, ہر جگہ میں وہ پھیل چکا ہے, اب ہم روزانہ اس بات میں ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ لائق ہے یہ فیصلہ کر رہی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, غریب آدمی مر رہا ہے. آپ اگر 20 دن سخت لاک ڈاؤن پہلے سٹارٹ میں ہی کر لیتے, پہلا کیا تھا وہ کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن کر لیتے تو وبا رک جاتی, آپ انسانوں کی بیماریوں لاشوں سے نہ کھیلتے. 4 مہینے کے لاک ڈاؤن میں آپ نے راشن خراب کر دیا, آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا, آپ لوگوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا. روزانہ ٹی وی پہ آپ نے ایک برا حال لوگوں کو تکلیف دے انصر میں کیا. 4 دن بند بازار, 4 گھنٹے کے لیے کھلے بازار, 3 گھنٹے کے لیے بند. مطلب آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں, آپ کو کوئی اویئرنیس نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے.
ایک بات بہت زیادہ چینلوں پہ کی جاتی ہے کہ دنیا میں لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرتے جا رہے ہیں. آپ ذرا سٹڈی کریں وہ کیوں ریلیکس کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے 3 مہینے جو ان کی ریشو تھی کہ 1 سے 10 آدمی میں پھیل سکتا ہے, وہ ریشو 10 سے وہ 1 سے بھی نیچے لے آئے. جب وہ 1 سے نیچے لے آئے, انہوں نے کنٹرول کیا, تو انہوں نے آستے آستے اس کو ایزی ڈاؤن کیا. لیکن امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوا. ڈیتھ باڈیز کو آپ نہ حساب کریں نا, یہی میں آپ کو ریشو کہہ رہا ہوں, اس کا پھیلنے کا میں بتا رہا ہوں. جب آپ اس کی ریشو کو لیتے ہیں, وہ پھیلنے کا امریکہ کا, برطانیہ کا, انہوں نے اس کو کم کیا. جو پھیل چکا ہے وہ تو پھیل چکا ہے علاقوں کے تک. جب انہوں نے کم کیا تو وہ آستے آستے اس کو ایزی کر رہے. ہمارا تو وہ جو ریشو ہے وہ بہت سپیڈ سے پھیل رہا ہے, اور سپیڈ سے پھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی پلاننگ نہ سٹارٹ کی ہے نہ اب کی ہے. تو یا تو جو ہم سوچ رہے ہیں, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ نے, کہ اس کو پہلے اور جتنا بھی جا سکتے ہیں, انسان کی جتنی زندگی, نہیں ایسی تو نہیں بات ہو سکتی, ایسی بات نہیں ہو سکتی. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح ہے کہ امیون سسٹم جو اسے بچا وہ بچا, جو فوت ہو گیا فوت ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے وہ بتائیں کہ وہ کارکردگی یا وہ کام کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. حکومت نے اپنے طور پر بہت کوشش کی, اور این سی او سی کی میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں یقیناً تمام صوبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں, اور باقی بیان بازی اور وہ سٹیٹمنٹ چل رہے ہیں. لیکن جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, جو ایک نیشنل این سی او سی میٹنگ ہے, جو اس وقت اس پہ فوکس میٹنگ کرتی ہے, روزانہ صبح 10 بجے اجلاس لیتی ہے, اس میں تو صوبوں کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے وفاق اور صوبے مشاورت کر کے ہم معاملہ چلا رہے ہیں. اویس قاضی شاہ صاحب, سندھ نے کہہ دیا کہ ہم عید کے بعد ٹرانسپورٹ کھولیں گے. سندھ حکومت بہت سارے فیصلوں پر ناخوش ہے, لیکن آج جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے فیصلے آ گئے ہیں, اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے ابھی بھی بہت سارے شاپنگ مالز والے جو لوکل ایڈمنسٹریشن کے آرڈرز ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حکم کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, آپ نے جو بات کی سپریم کورٹ کی, تو اس میں جو بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ جو بھی آنریبل کورٹس کے ڈیسیشن آتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کروایا ہے. اب وہ جو ڈیٹیل ڈیسیشن آ گیا ہے, اب اس پہ بھی نوٹیفیکیشن سارے نکل جائیں گے. اس میں اگر تھوڑی بہت دیر ہوئی ہے کہ آج نوٹیفائی نہیں کیا گیا, لیکن بالکل جو عمل درآمد جس طرح کرانا ہے ہم اسی طرح عمل درآمد کرائیں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. ابھی جب میں آپ کی فون لائن پہ بات سن رہا تھا تو آپ نے این سی او سی کی میٹنگز کی بہت تعریفیں کی کہ صوبوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میٹنگز ہوتی ہیں اور صوبوں کے ساتھ مل کر کام ہوتا ہے. میں معاف کیجیے گا اس چیز سے کانٹراڈکٹ کروں گا کہ این سی او سی کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی کیوں گئی ہے. اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ چاروں صوبے ساتھ بیٹھ کے کلیکٹیو ڈیسیشن لے لیں جو سارے ملک میں یکساں ہو, تو وہ تو اس کا پرپس سرو نہیں ہو رہا ہے. ابھی کی اگر میں آپ کو پچھلے لاسٹ میٹنگ کی مثال دے دوں جس میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا تھا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, جس میں کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے چاروں صوبوں کے ریپرزینٹیٹیو ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک فل پروف پلان لے آئیں تاکہ ہم سارے ملک میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو یکساں اوپن کر سکیں اور این سی او سی کی میٹنگ میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں. اور یقین مانیں اس آخری میٹنگ کے بعد نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا, نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا, ایون ہمیں انٹیمیٹ بھی نہیں کیا گیا. اور کل پرسوں سے یہ ٹرانسپورٹ اوپننگ ہونے کی بات شروع ہو گئی, ٹرین سروس اوپن ہو گئی, پلین سروس اوپن ہو گئی, موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کھولتے جا رہے ہیں. اب کہاں گئی وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, کہاں گئی وہ این سی او سی؟ مجھے تو آپ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پھر الزام لگتا ہے سندھ گورنمنٹ پہ کہ سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں, اگر یہ میٹنگ اسی طرح کرنی ہے, گفتن شدن برخاستن والا سین چلنا ہے, تو پھر صوبوں کو آپ چھوڑ دیں کہ صوبے اپنے ڈیسیشنز خود لیں. اگر ہم خود کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو ہم پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, 2-3 لوگ بھیج دیتے ہیں جو یہاں آ کے 2 مہینے کے بعد آ کے کچھ بول بال کے چلے جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ, اور پھر وہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان کو بولنا کیا ہے. نہ جو بیچارے اپنے حلقوں میں جانے کے قابل ہیں, نہ جو کبھی حلقوں میں اپنے گئے ہیں, نہ حلقوں کے لوگوں سے ابھی انہوں نے کچھ پوچھا ہے. وہ اسلام آباد سے آتے ہیں, یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, پھر اسلام آباد چلے جاتے ہیں, پھر ان کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے کہ بہت اچھا بول لیا آپ نے, بہت اچھا کام کر کے. اویس قاضی شاہ صاحب بالکل صحیح, آپ یقیناً آپ کے تحفظات آئے ہیں, وہ ہم فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھیں. ایک کوئکلی اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا سندھ حکومت یہ اس بات پر سوچ رہی ہے کہ شاپنگ مالز اور جو جتنی دکانیں ہیں عید کے حوالے سے 24 گھنٹے الاؤ کر دیا جائے تاکہ ایک دم جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں رش نہ پڑے ان علاقوں میں؟
دیکھیں جی، میں واضح طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیشن آیا ہے ہم اس پہ بالکل امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. اور سندھ گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم کس طرح ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں. ہمارا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے کہ کسی بھی سیکٹر کو روکا جائے یا کسی بھی بزنس سیکٹر میں کہیں پہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا جائے کہ ان کو کھولیں یا ان کو نہ کھولیں. یہ فیڈرل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا جس کا میں نے ذکر کیا, آپ مجھ سے بات سب سے پوچھ بھی لیجئے گا کہ اس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں لاسٹ ٹائم جب ڈیسائیڈ ہوا تھا تو ایک لسٹ جاری کی گئی تھی. اس لسٹ میں لکھا گیا تھا کہ یہ سیکٹرز کھولے جائیں گے اس ٹائمنگز کے ساتھ, ان ایس او پیز کے ساتھ, اور کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو 31 مئی تک بند رکھنا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 31 مئی تک بند رکھنا تھا اور وہ لسٹ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی. لیکن وہ سیکٹرز بھی کچھ دن پہلے دوسرے صوبوں میں کھول دیے گئے, بغیر پوچھے, بغیر بتائے, بغیر کوئی انٹیمیشن دیے کھول دیے گئے. اب ایس او پیز پہ عمل درآمد اور اس کے بعد پھر سندھ حکومت پر سوالات اٹھا لیے کہ جی انہوں نے کیوں نہیں کھولے. بالکل. اور پھر میں فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کا اس وقت فوکس جو ہے وہ ہے غریب آدمی, کہ کم از کم غریب آدمی اپنا روزگار کما سکے. اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کا ایک دم کھول دینا, پھر شاپنگ مالز بھی چلیں, وہ تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آگے ہیں. ایس او پیز کس طرح امپلیمنٹ کروا سکے گی وفاقی حکومت, خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے حیرانی ہے کہ ہمارے وائس قیدر شاہ صاحب نے آج وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جو انہوں نے وزیر اعظم کے لیے استعمال کیے تھے جب انہوں نے مال کے کھولنے کی بات کی تھی. وہ آج چیف جسٹس کے لیے بھی کر دیتے تب تو یہ انصاف کرتے, اس سے کہ ویو اتنی جلدی تبدیل نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ جو وفاق کہہ رہا ہے, تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, ان سے پوچھ لیجیے کہ غلط کہہ رہا ہوں. وفاق نے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کا آرڈر کب دیا تھا اور سندھ نے کیا آج تک کھولنے کی اجازت دی ہے؟ یہ تو چل نہیں رہے کبھی بھی وفاق کی. وفاق نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں, ان کے چیف منسٹر نے کہا ہم لاک ڈاؤن کو سخت کر رہے ہیں. تو انہی نے تو سندھ سے جو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بو آ رہی ہے, بو تو آ رہی ہے بغاوت کی, بو تو آ رہی ہے ان کے پاس سے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے, یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. میں تو ان کے سامنے آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, اس سے کہ جو لوگ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, خود اویس شاہ صاحب مجھے سمجھا دیں کہ کراچی شہر کے اندر 27,000 بسوں کی ضرورت ایسٹیمیٹ کی گئی ہے. 4,000 بسیں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں. ٹوٹل پبلک ٹرانسپورٹ میں بسیں جو ہیں جو کہ کانٹریکٹ کیریئرز ہیں وہ 6,244 یا کچھ اس کے برابر. یہ جب کہتے ہیں 50% کیپیسٹی پہ چلائیں گے تو وہاں ایس او پی کس طرح امپلیمنٹ کرائیں گے؟ لائیں 25,000 بسیں اور اسے کم سے کم 25,000 بسیں آئیں گی. اسے کہ آدھی کیپیسٹی کے لحاظ سے تو 54,000 بسیں چاہیے ہمیں کراچی میں. وہ 54,000 بسیں کب آئیں گی؟ تو اس کے لحاظ سے تو شہر کراچی میں جب تک کورونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کھل نہیں سکے گی. ذرا مجھے یہ وزیر موصوف سمجھا دیں کہ پرائیویٹ گاڑی میں 3 آدمی بیٹھے تو کورونا کوئی اثر نہیں کرتا, لیکن وہی اگر بیٹھ جائے کریم کے اندر یا اوبر کے اندر تو ان کو جو ہے کورونا لگ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ گاڑی ہوتی ہے بھائی. آپ نے شرط لگا دی کہ 3 آدمی سے زیادہ گاڑی میں نہیں بیٹھے, کھولے پبلک ٹرانسپورٹ. کیا لاجک ہے؟ انہوں نے کہا گروسری اسٹور تو کھلا رہے گا, ٹیک اوے نہیں کھلنے دیں گے. ارے کیا گروسری اسٹور میں لوگ زیادہ آتے ہیں یا ٹیک اوے میں زیادہ آتے ہیں؟ آپ کیوں معیشت کو تباہ کر رہے ہیں ٹیک اوے کی؟ اس سے کہ ان کے گاؤں وغیرہ میں سندھ میں ٹیک اوے اتنا نہیں ہے کہ کراچی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ کراچی کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. کراچی وہ جگہ ہے جو 58% ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے جس میں پورے ملک کا 30% ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, اور سیلز ٹیکس جو سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اس کا 98% یہاں ہوتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھروسہ کریں, ان کے فیصلوں پہ بھروسہ کریں. ان کو بتائیں کہ کتنی اموات ہوئی تھی امریکہ میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا, اسپین میں 281 ہوئی تھی, امریکہ میں صرف نیو یارک میں 300 سے اوپر ہوئی تھی جب لگنا شروع ہوا.
सिंध में 1 हुई थी और पूरे पाकिस्तान में 6 हुई थी। कितने अर्से तक ये लॉकडाउन जारी रखेंगे, क्या मेयार है? अच्छा जी, ईद से पहले नहीं खोल सकते ट्रांसपोर्ट, ईद के बाद इनके पास क्या मेयार है? इनको किसी ने आके, किसी जोशी ने खबर दी है हिंदुस्तान के कि ईद के बाद जो है कोरोना कम हो जाएगा? इनके पास कोई गारंटी नहीं है। दिस इज लिंक्ड टू कोरोना स्प्रेड। अब आपको यू हैव टू लिव विद कोरोना, आपको इससे मुकाबला करना है, आपको इससे डरना नहीं है, आपको अपने तरीका जिंदगी तब्दील करना है, आपने एसओपीज फॉलो करने, आपने एसओपीज इंप्लीमेंट कराने। ये विल टू इंप्लीमेंट नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास, ये सिर्फ ऐलानात करते हैं। इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जान नहीं है, इनके अफसरान में जान नहीं है, इनके वजीरों में जान नहीं है। जब कोई काम करवाना चाहता है वो काम करवा सकता है, जब काम कोई नहीं करवाना चाहता तो सिर्फ ऐलान करते और कहते आप तमाशा देखेंगे, पुलिस नोट बनाएगी, हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। फिरदौस शमीम नकवी आप साहब, देखें क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ इस शहर कराची में। कितने दिन हो गए सिंध में लॉकडाउन 20 मार्च से है। 20 मार्च को 23 मार्च की 3 दिन की छुट्टियां आने से पहले मुलाजिम शाह साहब ने 20 मार्च को लगाया। हम 20 मई के करीब पहुंच गए, 60 दिन हो गए। ये कितने दिन और चला सकते हैं? किसी मुल्क में 60 दिन का लॉकडाउन अभी तक नहीं हुआ, सीरियस लॉकडाउन। और हम कह रहे कराची के मौजूदा हालात में लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, किसी सूबे में नहीं हो सकता जिधर कच्ची आबादियां, मुमकिन नहीं है। तो ये तो अमेरिका और स्पेन और यूके की बात करते हैं, लेकिन क्या इन्हीं ने लॉकडाउन जल्दी तो नहीं लगा दिया? और इन्हें कौन सा कद्दू में तीर मारा है? उतनी कैजुअलिटीज इनके पास आ रही है जितनी पंजाब की जितनी पॉपुलेशन के साथ आ रही है। मैं तो डेथ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब, लेकिन ये भी तो उठ रहे हैं ना कि अगर लॉकडाउन जो पहले इनिशियल 15 दिन का या 3 हफ्ते का था, उसको अगर कर्फ्यू की तरह किया जाता तो उसके बेहतर नताइज मिलते। मजीद बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब्बास अफरीदी साहब, वफाकी हुकूमत ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की हर तरह के। देखें, कोई भी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती है कि अपनी आवाम को मरने दे या किसी भी किस्म की मुश्किल में पड़ने दे। अभी जिस तरह शमीम नकवी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह जो अवैस कादिर शाह साहब का कहना था कि जी हमें कुछ कहा जाता था और उसके बाद डिसीजन कुछ और हो जाता था। शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने तो अपने तौर पर सारे डिसीजंस लेना शुरू कर दिए थे, और बेसिकली 58% रेवेन्यू जनरेट करता है कराची, तो उस पर तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। ट्रांसपोर्ट में अगर बसों का ज़्यादा नहीं डाला जाता तो उसमें तो अगर ज़्यादा बसें नहीं चलाई जाती तो वो फिर एसओपीज़ पे भी यकीनन सवालात उठेंगे कि जी किस तरह मेंटेन करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब हुकूमत तो नहीं चाहती कि कोई उनके लोग जानबूझकर जो है इसके मरीज़ बने कोरोना वायरस के? नहीं, हुकूमत चाह रही और हुकूमत ने ये दिखाया कि हम ये चाह रहे हैं। आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होती है, बहुत तैयारी होती है, ना उसमें आप बैठे, ना मैं बैठा, ना शमीम साहब बैठे, लेकिन जो शख्स बैठा था उस मीटिंग के बारे में उसने आपको ब्रीफ कर दिया, जो उसमें मीटिंगों का हिस्सा था। हम 3 आदमी उन मीटिंगों के हिस्सा नहीं थे। उसकी कारकर्दगी, उस मीटिंग्स की डिटेल्स वो सारी उन्होंने बयान कर दी। नकवी साहब कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन का, अगर आपको याद हो लॉकडाउन जो है सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, उसके बाद ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉकडाउन लग गया। नकवी साहब लोग तो इधर खाली बैठे हैं शाम को टीवी प्रोग्रामों के लिए, पीपल्स पार्टी की बात करने के पीछे, नून लीग पे जो 22 साल इन्होंने की, ये खाली इसलिए। बाकी ये सरकार चलाना, आवाम की तरफ तवज्जो देना, आवाम की खिदमत करना या आवाम को कोरोना से बचाना, वो आपको पता है कि लॉकडाउन कैसे लगा, उसके बाद प्रोसीजर क्या हुआ। मीटिंग के बारे में आपको अवैस साहब ने बयान कर दिया कि सारी टाइम मीटिंग होती है और फिर हमें कहा जाता है कि ये फैसले, और वो फैसले जो है उसके बाद कुछ और हो रहे होते हैं और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा होता है। वो सारा बयान आपने सुन लिया। मैं इससे आगे जाता हूं। अभी जो फैसले हो रहे हैं आपने कुछ दिन पहले देखा कि मेडिसिन का एक फैसला आया कि जी हमने खाली ड्रग जो इंडिया से इंपोर्ट करे थे, मेरे भाई बहुत तेज गए कि ये जो है मुहिब वतन नहीं है, इनसे भी अभी हमें टिकट लेना पड़ेगा मुहिब वतन होने का। और वो ड्रग की दवाइयों में अरबों रुपए के ड्रग्स आ गए कि जी अभी इंक्वायरी होगी, फलाने होगी। उसके मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही है, हेल्थ के मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ना, एडवाइजर है हमारे पास। मिनिस्टर कौन है? फेडरल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ है, ठीक है, चलें, ठीक, प्राइम मिनिस्टर के साथ ड्रग्स आए,
وہ کہہ رہے جی مجھے پتہ نہیں, ایڈوائزر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں, ختم نبوت کا فارم سے کی بات آئی تو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کس نے یہ کیا ہے. یہی بات آپ نے سنی نا ٹی وی پہ قادری صاحب کو, ہر منسٹر یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہو جاتا ہے, ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کیسے ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو میں ایک اور سرپرائز بات دوں, آپ کہہ رہے ہیں بہت خدمت کریں. ٹرانزٹ ٹریڈ ملکوں کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سے یہ ٹرانزٹ ہو کے دوسرے ملک میں جائے گا, ایسا ہی ہے؟ صحیح ہے. کرونا آیا, دوسرے مال انڈیا سے مال آتا ہے افغانستان جاتے ہیں, دوسری دنیا سے مال آ رہا ہے افغانستان جا رہے ہیں, سب پاکستان سے کچھ نہیں جا سکتا. کرونا ہے, کرونا ہے, بند رہی, ٹوٹل بند رہی. ذرا بھی میری غور سے یہ بات سنیں, اس سے زیادہ نالائق اور اس سے زیادہ مجرم اور اس سے غدار گورنمنٹ کبھی زندگی میں نہیں آ سکتی کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی میٹنگ کا فیصلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ایک مہینے کے لیے وہ چل رہی ہے, تو چاہیے کہ ساتھ میں اگر چل رہی ہے تو اپنے لوگوں کی اکانومی کو بھی چلنے دیں کہ ان کا بھی ٹریڈ چلتا رہے, بے روزگاری ختم ہے. کے پی کے نے 2 دفعہ آپ کو منتخب کیا, ان لوگوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا, ان کا روزگار بند کیا, ٹریڈ سے ان کا سارا روزگار ہے, ڈیلی ویجز کا ان کا روزگار ہے, روزمرہ لاکھوں لوگوں کا ادھر سے روزگار ہے, آپ نے سب بند کر دیا. لیکن ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند نہیں ہوا, وہ جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات رکھنے, آپ نے اپنا ایک لیزون رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کے ساتھ پابندیاں نہیں ہیں. لیکن اپنے ملک کے لیے خوراک کی ٹرک خراب ہو گئے, گوشت خراب ہو گیا, سبزی خراب ہو گئی, سب کچھ تباہ ہو گیا, آپ ادھر کے لوگ دباؤ برباد ہو گئے, ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے پوری کے پی کے لوگ. اس کی ان کو پرواہ نہیں. باتیں یہ وہ بات میں کر رہا ہوں جو عمل پہ ہو رہا ہے اس وقت. دوائیاں آئیں, جس دوائیوں کو الاؤ کیا, اس کے علاوہ وہ دوائیاں آئیں جو ہمارے اپنے ملک میں بنتی ہے کہ اس انڈسٹری کو بٹھایا جائے. کیوں آئیں کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ, انڈیا غدار ہے, انڈیا کو ہم ابھی سبق سکھائیں گے, انڈیا کو ہم یہ کریں گے. آپ اس کے ساتھ خفیہ ٹریڈ کر رہے ہیں, اربوں روپے کی دوائیاں آپ نے منگوا لی اربوں کے, اور کسی کو نہیں پتا, اور ادھر سے آپ کو کیوں آ رہی ہیں, بالکل سوالات آ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ان کو میں نہیں, ان کو توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ان کے منسٹر سندھ گورنمنٹ پہ, کبھی ادھر آ جاتے ہیں نون لیگ پہ, ان ایشو سے توجہ. آپ کو پتا ہے ایک بل پاس ہوا ہے مرغیوں کا, کس چیز کا؟ آپ نے کبھی اپنے ٹی وی کا پروگرام نہیں کیا, آپ ایک اپنے پروڈیوسر کو بولے معلومات دے کہ انڈوں کے لیے کتنا بل پاس ہوا ہے, مرغیوں کے لیے کتنا پاس ہوا ہے, کٹوں کے لیے کتنا پاس ہوا ہے. اربوں روپے پاس ہوئے ہیں, نہ کسی پتہ نہیں ہے کہ کدھر گئے ہیں, لیکن اربوں روپے کی پیمنٹس ہوئی ہیں, اربوں روپے کی. یہ وہ ایشوز ہیں جو عوام کی ایشوز ہیں, جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, جن سے توجہ ہٹانے کے لیے روزانہ ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے. جو آپ نے کہا ڈیلی میٹنگز ہوتی ہے, اس کا تو آپ کو پتہ چلے, وہ ٹریڈ کا بھی آپ نے سن لیا, یہ میٹنگز ہوتی ہیں. چلیں فردوس شمیم نقوی صاحب, مطلب سوالات ابھی بھی اٹھ رہے ہیں بہت سارے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی مینج نہیں کر پا رہی حکومت, وفاقی حکومت, بہت سارے چیزوں کو جو اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیانات اسی طرح سخت آ رہے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی, پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی, اور آپ کے منسٹرز, فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد تو یہ پکڑے جائیں گے, وہ پکڑے جائیں گے. تو کیا مطلب کس طرح یہ ان مشکل حالات میں تو کچھ چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ جیسے پہلی چیز تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا عباس افریدی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس سے کہ اگر وہ صرف میٹنگ اٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میٹنگ تو بہت سارے لوگوں نے اٹینڈ کی تھرو ویڈیو کانفرنسنگ بھی کی, اخبارات میں رپورٹ بھی چھپتی ہیں, ہم تو اس کے نتائج کی بات کر رہے ہیں. اگر میں نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا حوالہ دیا, یا تو کہہ دیتے کہ وہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. جہاں تک ان کی بات ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ظلم ہوگا کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک جو کہ لینڈ لاک کنٹری ہے, کہ ہم اس کا ٹریڈ, ٹرانزٹ ٹریڈ ان کو بند کر دیتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا کیا ہے وہ ہمدردی کے لحاظ سے بالکل درست کیا ہے, اور ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں. جہاں تک ہندوستان کے ساتھ دوائیں منگوانے کی بات ہے, ایک جنرل لیجسلیشن پاس ہوئی تھی, ایک آرڈر پاس ہوا تھا, اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کتنے اربوں کا اور خربوں کا نقصان ہوا, مجھے نہیں پتا. وہ اپوزیشن میں اس کا رول کیا ہوتا ہے. اپوزیشن از سپوز ٹو کیپ دا گورنمنٹ آن اٹس رول. آپ نکالیے, ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے. بھائی آپ کریں گے, ہم آپ کو بھی تھینک یو کریں گے, چیز کو درست کر لیں گے. غلطی ہونی نہیں چاہیے ان دا فرسٹ اسٹیج, بٹ نو بڈی از کلیمنگ. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ناصر حسین شاہ صاحب کہیں 8 سے 10 سال پہلے کہ میں 10,000 بسیں لا رہا ہوں, اور جس وقت وہ حکومت چھوڑ کے جائیں تو اس وقت گئے 10 بسیں کراچی میں, اور اس کے بعد رویت شاہ صاحب آئے اور بیان دے پچھلے جون میں
कि अगले 2 माह में 2000 बसें कराची में आ जाएंगी और अभी तक जो एक बस भी ना आए। अगर इसको कहते हैं आप ऐलानात, तो भैया ये तो हमारे सामने की बात है। असेंबली के अंदर PSC अवार्ड 2007 से सिंध में नहीं हुआ दोबारा सरकार, 2007 से NST के ऊपर बहुत लड़ा जाएगा। कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट के ऊपर बहुत शोर मचता है कि 18th अमेंडमेंट, भाई आर्टिकल 148 के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर ये है कि कराची का कूड़ा भी सिंध व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएगी। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हम खत्म कर देंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स अपने पास रखेंगे, हम मोटर व्हीकल टैक्स अपने पास रखेंगे, एडवर्टाइजिंग टैक्स हम अपने पास रखेंगे। आपने कौन सी डिवॉल्व की है पावर किसी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को? कहाँ उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है? और आप कहते हैं कि लोकल बॉडीज का कानून चलता है, आपको ये निजाम दिया है। ये तो बड़ा अफसोस की बात है कि हमने ये देखा है कि जो भी जमहूरियत की बात करता आता है उसमें कभी भी जमहूरियत लाया नहीं है। और जब तक इस मुल्क में 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये लोगों के मसाइल नहीं हल हो सकते। जो वजह थी 18वीं तरमीम की कंकरेंट लिस्ट करने की, वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हेल्थ सूबे पे ले जाए कि हेल्थ बेहतर हो जाए, लेबर सूबों पे ले जाए कि लेबर के हालात बेहतर हो जाए, एजुकेशन सूबों में ले जाए कि स्कूलों के अंदर खानगी बढ़ जाए। आप जितने नताइज देख लीजिए पिछले 10 साल में, बेहतरी आई है या बदतरी आई है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हुई है? बजट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज गॉन अप बाय 5 times, 5 गुना बढ़ गया है। और तरक्की सिर्फ अभी मुराद अली शाह साहब ने दोबारा वजीर आजम को खत लिखा है NFC के हवाले से। ये उनको क्या लिखा हुआ? हम अफीसर के नीचे काम नहीं करेंगे, इसे के फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, वो एडवाइजर है। अब इंटेंट नहीं देखते, आइन जो है इंटेंट देखते हैं। ले जाए कोर्ट, यहाँ से भी फिर मुंह खाएंगे जिस तरह मॉल पे चाहिए। ये इंटेंट ये कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज a financial advisor is the finance minister of Pakistan. सही, चलें अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कोशिश के शोएब मियां साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पेट्रन इन चीफ हैं कार डीलर्स फेडरेशन लाहौर, सदर ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर स्टूडियो से, इनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब्बास आफरीदी साहब, ये बताएं कि आज वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो गारंटर थे नवाज शरीफ साहब के, और उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जी वो क्यों नहीं आ रहे वापस, और जो उनके खिलाफ केसेस हैं तो उनको खौफ है, डर है कि वो भाग जाएंगे। और उन्होंने कहा ये कोई मजाक तो नहीं है, बाबा जी का वेड़ा तो नहीं है ना कि कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कभी मैं अब वो नए रेफरेंसेस भी बड़े सख्त किस्म के। सही बात है, क्योंकि जब किसी ने काम नहीं करना होता है ना, मैं कबाइल से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे कबाइल में ये होता है ना कि तो जो एक तकड़े लोग भी बहुत होते हैं और उसमें बहुत ही नालायक लोग भी होते हैं, लोफर किस्म के, उनसे कोई काम वाम नहीं होता। वो क्या करते हैं कि इसको लड़ाओ और उसको लड़ाओ और इसके पीछे बदतमीजी करो, उसके पीछे बदतमीजी करो। इन्होंने कुछ बदतमीज लोग रखे हुए, चौहान जैसे। नहीं, मैं एक बात, जैसे जो अल्फाज वजीर, मैं तो बोलूंगा क्योंकि वो जो इसी तरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडरों के खिलाफ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिस तरह ये कह रहे हैं ये सारे इस मुल्क में, मुझे दुख होता है कि मैं अगर KPK के हालात 7 साल के देखता हूँ, 7 साल पहले हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये बन रही थी। आप जाके चेक कर सकते हैं, अपने कैमरामैन को साथ ले जाएं। अस्पताल बन रहे थे सब। 7 साल में ना कोई नया अस्पताल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी। एक BRT 7 साल में, जिसमें रोजाना जो है उसको तोड़ते हैं कि इधर से बस नहीं गुजर सकती, इधर से रेडी गुजरेगी, इधर से साइकिल। 7 साल KPK को तबाह बर्बाद कर दिया। कैसे ये आए, कैसे इनको वोट मिला, इस बहस में नहीं जाते। मुझे अफसोस है कि इधर जब 5 साल होंगे तो पूरे पाकिस्तान का जो हाल होगा, जो लोग रोएंगे, जो चीखेंगे, जो इनकी अदाकारियां, जो स्टेज के प्रोग्राम, जो इनकी झूठ। हमारे कुरान में है कि जब एक इंसान झूठ बोलता है तो उसको कहते हैं मुनाफिक।
ٹھیک ہے, اور ادھر کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ ترقی کا سفر ہے اور یہ بڑے لیڈروں کا پہچان ہے. نہیں یہ جھوٹ نہیں تھی, وہ یو ٹرنز کے حوالے سے بہت پہلے ایک بات ہوئی تھی. یہ آپ جو بھی صاحب بننا چاہتے ہیں, میں اس لیے آپ بن جائیں. جو سچ ہے کہ مجبوراً بھی بولا جائے, اسلام میں مجبوری نہیں, جھوٹ یو ٹرن کی بات ہوتی ہے. جھوٹ اور یو ٹرن ایک ہی ہے. آپ اس کو دوسرا تناظر اپنے عوام کو جو پیش کرنا چاہیں آپ پیش کریں. ہم جو پیش جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک منافق لوگ کہتے ہیں. چلیں, ہمارا معاشرہ 7 سال میں کے پی کے تباہ و برباد ہو گیا. نہ کالج, نہ اسکول, نہ یونیورسٹی, نہ ڈیولپمنٹ, کچھ نہیں ہوا. ایک بی آر ٹی ہوئی, اور بی آر ٹی میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ چل جائیں, اگر آپ ادھر روئے نہیں اور آپ باقاعدہ روئے نہیں تو میں جرمانہ دوں گا اگر آپ کے آنسو نہ نکلے اور آپ جب بی آر ٹی پہ جائیں گے. شمیم صاحب, کیا یہ مطلب سوالات اٹھ بھی رہے ہیں, اور پھر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی آج این ڈی ایم اے سے بھی پوچھ لیا کہ جی اتنا پیسہ ہے کہاں لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو سوالات تو اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی کے حوالے سے, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ان حالات میں نہیں کھولیں گے کیونکہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ایس او پیز کو انشور کرنے کا. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ جب آپ سے صاحب سے کہیں کہ ایجوکیشن کا معیار دیکھیں, کسی علیہ السلام کی رپورٹ دیکھی, اس کے لحاظ سے چیک کر لیجیے کہ بہتری آئی یا نہیں آئی. یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے لیے ذمہ داری نہیں ہے, اسٹیٹ از ریسپانسبل کہ اس میں پہلی جماعت سے 16 سال کی عمر تک یعنی 10ویں جماعت تک کی تعلیم کی ذمہ داری ہے. اس میں انرولمنٹ بڑھی یا گھٹی, کیا کمپیوٹر لیب بڑھی یا گھٹی؟ میں تو ان کو ہر ایک سیکٹر کا جواب دے سکتا ہوں. بیٹھیے, اگر کے پی کے پہ کرنا ہے یہ پروگرام ان کو کسی کے پی کے والے وزیر کے ساتھ دکھا دیجیے ہمارے, وہ ان کو سیٹسفائی کر دیں گے. جہاں تک بی آر ٹی کا بھی تعلق ہے, ہاں بی آر ٹی میں ڈیلے ہوئی ہے, ہم نے خود اپنی انکوائری کی ہے, وہ انکوائری بھی سب کے سامنے لائے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہم لیں گے آفٹر کمپلیشن آف پروجیکٹ, اور اس کے اندر جو جہاں ذمہ دار ہوگا اس کو لیں گے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو منصوبہ شروع ہوا تھا 27 کلومیٹر کا, وہ آج 63 کلومیٹر لمبا ہو چکا ہے. یہ 27 کلومیٹر والے وقت کی بات کرتے ہیں, اس منصوبے کو 63 کلومیٹر ہو گیا. پہلی PC1 دیکھ لیں اور آخری دیکھ لیجیے. تو میں جہاں تک یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہماری پرفارمنس از بیسٹ اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتی, اس سے کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے, میں تو خود ماننے کو تیار ہوں. لیکن میں یہ بھی کہنے کو تیار رہتا ہوں کہ ماضی کی جتنی حکومتیں تھیں ان سے بہتر تھی, اسی لیے ہمیں 3/4 اکثریت دی. اور اگر ان کو یہ شک ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے جیت کے آئے ہیں تو لینا بتائیں وہ طریقہ, ایکسپوز کریں ہمیں پورے پاکستان کے سامنے. کیوں نہیں پورا پاکستان نکل کے آیا باہر؟ یہ نتائج جو ہے یہ میڈ اپ نتائج ہے. کوئی 5 آدمی تو نکلے نہیں. ان کے وزیر اعظم صاحب مجھے کیوں نکالے کہ جلوس لیتے پھرتے رہے, کوئی نہیں نکلا. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ جعلی حکومت ہے, میں 15 لاکھ لوگ جمع کر کے لاؤں گا, 1 لاکھ آدمی نہیں جمع کر سکے. میں کس چیز کی بات کروں؟ وہ بلاول صاحب کہتے ہیں میں مارچ نکال رہا ہوں, ہر تیسرے مہینے مارچ کا مہینہ آ جاتا ہے. انہیں کتنی مارچ کی, کبھی ٹرین مارچ, کبھی یہ مارچ, کبھی وہ مارچ. 1 مارچ نکالی انہیں نے. اب تو صرف ان کی کچھ مارچ ہونے والی ہے اور جیلوں کی طرف ہونے والی ہے. اس لیے ان کی کرپشن ہم نے پکڑنی ہے, ایکسپوز کرنی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا کنٹینر سے ہم نہیں اترے جب تک ہم ان کرپٹ لوگوں کو ان کے کے مقام تک نہیں پہنچائیں گے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے اندر کے جو کرپٹ ہو اس کو بھی پکڑا جائے. انشاءاللہ آپ ہمیں یاری تعریف کریں گے. چلیں مل کر چلنا چاہیے, ابھی یہ ہماری تعریف کریں گے, سب کو مل کر چلنا ہے. اور مطلب ہمارے ساتھ شعیب میاں صاحب نے جوائن کیا ہے, جو پیٹرن ان چیف کار ڈیلرز فیڈریشن لاہور, صدر آٹو موبائلز امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن. شعیب میاں صاحب, آپ لوگوں کے کیا کنسرن ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی کیا شو رومز وغیرہ کھولنے کی اجازت نہیں مل رہی, گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ نہیں سر, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک پالیسی کا مسئلہ ہے جی. پچھلے 40 سال سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ ایک ایکسپورٹیشن کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی وجہ بتا کے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ لوگ ذرا ہٹ کے رہیں, جو یہ لوکل اسمبلیز ہیں ہم نے ان کے بزنس کو اور ان کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہی چلتا آ رہا ہے, وہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے. ہم لوگ جب ان کو کہتے ہیں کہ جی ہماری بات بھی سنیں, ہم سے بھی ہمیں بٹھائیں, ہم بھی پاکستانی شہری ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم یہاں انویسٹمنٹ بھی لانا چاہتے ہیں, لیکن کوئی گورنمنٹ کے جو
साहब इक़्तिदार हैं जी, वो चाहे वो पहली पुरानी गवर्नमेंट अभी हुई है, जो लोकल जो ये अपना प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो हमसे बैठने को तैयार नहीं होती। हम इनको सब कुछ अपना ऑफर बताते हैं, हम $100 अरब 100 अरब रेवेन्यू दे सकते हैं साल का, और ऑलरेडी दे रहे थे पिछले लगातार पिछले सालों से तकरीबन 50-60 अरब का। वो बिज़नेस बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है ना, हमने इनको कहा जी कि अपने दुबई में बिजनेस सारे शिफ्ट हो गए हुए हैं, ये इंपोर्ट के गाड़ियों के जो वहाँ से री एक्सपोर्ट की थी, हम यहाँ पे अपने पैसों से यहाँ पे लाना चाहते हैं, आप हमें करने दीजिए। लेकिन फिर भी जी हमारी बात को कोई आपको गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की और अगर इजाजत वही नहीं अगर मिल कोई रही। शोरूम्स खोलने की इजाजत मिल चुकी हुई है जी सर, नॉट ओनली दैट, नहीं सर, ये सब एक समझिए कि डिस इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाई जाती है। हम लोगों के एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स जी यही कुछ हो रहा है, और उसमें यही कहा जाता है कि जी आप ये जो ओवरसीज जो हैं अपने आपके पैसेंजर्स हैं, इनके नाम पे लाएं। अगर हम चाहते हैं जी हम अपनी कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करें गाड़ियाँ, जैसे और बाकी बिजनेसेस होते हैं, हम अपनी LCA खोल लें, हम बिजनेस बैंक के थ्रू करें, हमें भी वो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की बात कर रहे हैं आप। टी TORs पे जो गाड़ियां आती थी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस पे के जो आ रहे हैं उनके नाम पे इंपोर्ट करें, या कितने अरसे से ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर हैं, कितने एक खास अरसे बाद उनको इंपोर्ट की इजाजत होती है। मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोरोना वायरस की वजह से क्या इफेक्ट्स हैं और आप लोगों के क्या कंसर्न्स हैं इस हवाले से। जी, जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो आपको एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। आपके एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है अपना मिडिल ईस्ट से, जो जॉब्स की अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग जो वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं, हमें यहाँ पे लोगों को जो है ना रोज़गार भी देना है, और हमारे जो ये बिजनेसेस हैं ये ऑलरेडी शट डाउन हुए हैं जी पिछले बहुत अरसे से, और इसमें अभी और ज़्यादा जो है ना शिद्दत आ गई है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जी हमारी एक गुजारिश है वो यही है कि आप सब लोगों को जो है ना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, और सबसे मिलके जो है ना इसके साथ अपना जो भी बिजनेस के साथ इनके लोग मुंसलिक हैं, चाहे वो डीलर्स हैं, चाहे वो असेंबलर्स हैं, सब एक पेज पे हों, और आगे और आवाम को भी जो है ना वो फ़ायदा देने के। देखें हमारी बाइंग पावर ना ऑलमोस्ट फ्लैट और ख़त्म हो गई हुई है। हमें गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा ऊपर ले गए हुए हैं, उस पर कुछ ड्यूटीज़ का ताल्लुक है, उस पर कुछ करेंसी की, कुछ हमारे असेंबलर्स की जो है ना जी वो एक मनमानी का ताल्लुक है। ये सब जो है चीज़ें ये बैठने से ही हो सकती है, और उसमें गवर्नमेंट का काम है कि वो सबको बिठाए और उनके साथ बात करे। नो डाउट पाकिस्तानियों की जो भी है इसमें अपनी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। शोएब मियां साहब, आपका बहुत बड़ा, और हालात यकीनन खराब हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह की जो पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां, उनकी कीमतें जिस तरह आप कंपैरिजन करें रीजन में, इसी रीजन में, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, इनको भी देखना पड़ेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।